बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं अरसला ताहिर। मेरी जानिब से तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और साथ ही साथ खुशामदीद प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और आज मैं बहुत ज़बरदस्त एक बात करने वाली हूँ। ऐसे तो जुम्मे की मुबारकबाद दे दूँ आपको, अल्लाह ताला हमारे लिए जुम्मा वाकई मुबारक करे और जुम्मे को जिस तरह से हासिल करने का कहा गया है अल्लाह ताला उस कबूलियत के दर्जे तक आपको और मुझे पहुँचाए और वो कबूलियत का लम्हा भी हमें ज़रूर मिले, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज जो है मैं थोड़ा एक बच्चे से कल एक कहानी सुनकर आई थी और बड़ी मैं उस बच्चे से इम्प्रेस हुई क्योंकि बहुत यंग एज थी, लेकिन उसने मुझे इतना अच्छा दर्ज दिया कि मुझे लगा कि ये जुम्मे के प्रोग्राम में ज़रूर मुझे शामिल करना चाहिए। उसने एक शख्सियत की कहानी मुझे सुनाई जो कि रियल है, रियलिटी में है ये। और एक लेक्चरर थे किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कोई 30 या 40 साल लगाए एक किताब लिखने के लिए। ये बिल्कुल रियल कहानी है, असली कहानी है। उन्होंने 40 साल के करीब लगाया, एक अरसा कोई रिसर्च की, एक बुक तैयार की और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम अभी मैं यहाँ कोट नहीं कर सकती, वहाँ पर जाकर उस अपनी रिसर्च को सबमिट कराया और कहा कि इसको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। वो बुक बहुत शानदार थी, उस बुक को रखा गया और कहा ठीक है हम इसको और थोड़ा सा देखेंगे और इसके बाद ये हमारे सिलेबस का हिस्सा बनेगा और आपका नाम भी बहुत आगे तक जाएगा। वो साहब भी बहुत खुश हुए। उसके बाद कुछ वो अपने कामों में लग गए, यूनिवर्सिटी अपने कामों में लग गई। कुछ 2-4 साल के बाद वो दोबारा गए और उन्होंने कहा कि वो मेरी बुक जो कि आप सिलेबस का हिस्सा बननी थी, मैंने इतना कुछ उस पर रिसर्च किया, इतना सारा काम किया, उसका क्या हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली या पता नहीं फॉर्चुनेटली, अब इसको तो समझने के तौर पर लिया जाएगा कि किस तरह से हम लेते हैं। पता ये चलता है कि जी वो बुक जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गई, वो कहीं नहीं मिल रही, जिस पर उनकी 30 या 40 साल की मेहनत थी। इन्होंने कहा कि नहीं, ढूंढा जाए, ये बार बार आते रहे। यूनिवर्सिटी भी बहुत परेशान हुई कि पता नहीं क्या मिसहैप हुआ, वो रिसर्च उनकी कहीं मिल नहीं सकी और वो उस वक्त शायद इतना दौर एडवांस नहीं हुआ होगा कि उन्होंने कंप्यूटराइज उसको फिक्स कर लिया हो, कहीं पे सेव कर लिया हो। बड़ी ढूंढ मची, लेकिन वो किताब किसी सूरत उनको नहीं मिल पाई। वो रिसर्च, वो उनका काम जो कि 30-40 साल पर मुहित था, वो नहीं मिल सका। और वो जो शख्सियत थे जिन्होंने बहुत मेहनत से ये बनाया था, उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। और तकरीबन रोज़ाना वो उस यूनिवर्सिटी में आते थे और किताब का पूछते थे और चले जाते थे। ये तो उनका इनिशियल स्टेज थे। फिर उसके बाद ये होने लगा कि जब वो किसी को देखते थे, यानी वर्स्ट कंडीशन इतनी हो गई उनकी कि जब बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो पूरा तैयार होकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो जाते थे और बच्चों को कहते थे कि अपनी कोई रिसर्च यहाँ मत जमा कराना। फिर कभी हंसने लगते, कभी गुस्सा करने लगते। और ये कंडीशन उनके, और रोज़ाना यूनिवर्सिटी के टाइम पर वो बहुत लंबे अरसे तक, यानी जब तक जिंदा रहे, वो वहाँ आते रहे। अब इससे मैं आपको बताती हूँ कि सबक जो उस बच्चे ने मुझे बताया, जो वो कहीं से सुन के आया था, हो सकता है मेरे अल्फाज का कोई हेर फेर हो, लेकिन मोरल क्या है वो मेरे ख्याल आप भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ गई थी। और उस बच्चे ने मुझे ये बताया कि उनके साथ दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ सिर्फ इसलिए कि उनकी एक बुक खो गई थी। उनकी एक रिसर्च थी जो 30-40 साल उन्होंने मेहनत की थी, वो खो गई और वो पहुँचाना चाहते थे, वो नहीं पहुँची। उसने कहा जी हम जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ों को नाउज़ुबिल्लाह अपना खुदा बना लेते हैं, अपना रब बना लेते हैं। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो तालीम भी हो सकती है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपका स्पाउस भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी भी हो सकती है, वो दौलत भी हो सकती है। उससे कहा हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम सबको जाना अल्लाह की तरफ है और ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये सिर्फ उस रास्ते में आएंगी जिनको आपने इस्तेमाल करना है। मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं और आगे बढ़ जाना है। लेकिन हम दुनियावी चीज़ों के साथ जो कि हमारे साथ नहीं जानी है, खुद को इतना ज़्यादा अटैच कर लेते हैं कि वो दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठे। उन्होंने शायद दीन दुनिया सब कुछ उसी किताब को बना लिया था। और हम भी ऐसे ही करते हैं। कभी कभी बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सही गलत भूल जाते हैं। कभी कभी अपनी नौकरी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसका गम पाल लेते हैं। कभी कभी रिश्तेदारों का इतना गम पाल लेते हैं कि उसने शादी में नहीं बुलाया, उसने मुझे इज्जत नहीं दी, कि हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उसने कहा ये हमने छोटे छोटे नाउज़ुबिल्लाह अपने खुदा बनाए हुए, जो हमें असल खुदा, जो हमारा असल काम है, उससे हटा देते हैं और इनके इतने गम पाल लेते हैं कि लोग बीमार हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि हम दुनिया में आए किस मकसद के लिए। हो सकता है मैं उतने बेहतर अंदाज में उस बच्चे की स्टोरी या जो कहानी वो जो मुझे समझाना चाह रहा था शायद मैं ना समझा पाई हूँ, लेकिन ज़रूर आप लोग भी इस पर रिसर्च कीजिएगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका असल जो रास्ता है वो रब की तरफ जाता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस तरह दिल से ना लगाएं, ये सब ख़त्म होने वाली चीज़ें, ये आपके साथ नहीं जाएंगी।
یہ سب دنیا کی چیزیں، ان کو بھی کیجئے، مل جائے بہت اچھی بات ہے، کوئی چیز ملتی ہے گڈ، شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا، نہیں ملتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، آگے بڑھیے۔ ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے، رک جاتے ہیں، ایک غم پال لیتے ہیں، دکھ پال لیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی، نعمتیں جو آس پاس بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سن کے شاید اچھا لگا اور شاید میں بہتر انداز میں سمجھا بھی پائی ہوں۔ اللہ کرے اگر سمجھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو خود کو صحیح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ مبارک ایک دفعہ پھر سے کریں گے، مہمانان گرامی نے بھی جوائن کر لیا ہے، علامہ رانا ساجد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ جمعہ مبارک، خیر مبارک، آپ کو بہت مبارک۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے راحت گابا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ راحت آپ سے ہی ہم گزارش کریں گے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیجیے۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب موضوع جو ہے اس کی طرف تو آئیں گے، پر یہ جو میں نے تھوڑی سی سنائی ہے اس وقت کہانی، جو کہ حقیقی کہانی ہے، سچی کہانی ہے، شاید میں اتنی اچھی طرح سمجھا نہیں پائی ہوں، تو میں چاہوں گی آپ ذرا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے کہ کیوں ہم دنیا کی چیزوں میں اتنا زیادہ کہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، غم لگا لیا ہے، کسی کو ڈپریشن لگ گیا، کسی کو کینسر لگ گیا، وہ چیزیں جنہوں نے ختم ہی ہونا ہے، جنہوں نے جانا ہی ہے کہ دن نکلے گا، پھر شام ہوگی، پھر صبح ہوگی، یہ روٹین چلے گی، اتنا کیوں ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ بندہ ناچیز کو ایسے خوبصورت پروگرام میں اتنے پیارے ٹاپک کے ساتھ مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ پروگرام کے ابتدا میں بہت ہی پیاری بات آپ نے بیان کی ہے اور ایک بہت ہی اچھے موضوع کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر اس کی ایک طرح سے حد بھی مقرر فرما دی ہے۔ کسی نے 40 سال یہاں رہنا ہے، کسی نے 60 سال، کسی نے 80 سال، کسی نے 20 سال۔ زندگی ایک متعین نہیں ہے اور بندے کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ کتنے عرصے تک وہ یہاں رہے گا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ جو دنیا ہے یہ مادی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، ہمیں بھی فنا ہونا ہے، دنیا نے بھی فنا ہونا ہے۔ جتنا یہاں پر ہم نے رکنا ہے، چیزوں سے اٹیچمنٹ ہماری اتنی ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ اٹیچمنٹ ہم کریں گے، اس سے زیادہ چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں گے،
تو یہ ہمارے لیے بالکل اسی طریقے سے تکلیف کا باعث بنے گا جس طریقے سے وہ کتاب لکھنے والے شخص کے لیے تکلیف کا باعث بنا کہ اس نے اس کتاب کو اپنے دل کے اندر اتنی زیادہ جگہ دی، اتنی زیادہ کہ اس کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکا، اور عدم برداشت کی وجہ سے وہ اپنا توازن کھو گیا، کھو بیٹھا، اور اس کے بعد کی اس کی جو زندگی تھی، حالانکہ وہ یہ چاہتا، وہ کتاب اس نے خود لکھی تھی، ریسرچ کی تھی، اگر وہ چاہتا وہ کتاب دوبارہ لکھ سکتا تھا، اس کے ذہن میں سارا علم موجود تھا، اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کو علم عطا فرمایا، وہ لکھ سکتا تھا، مزید دوبارہ تھوڑی سی محنت کرتا۔ یا پھر مفتی صاحب سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، بہت معذرت، یا پھر اگر چلی گئی تھی تو یہ کیوں نہیں ہمارے اندر یہ والا بیہیویئر کیوں نہیں ہے کہ زندگی نہیں ہے، یہ چیزیں زندگی کچھ اور ہے، جی بالکل، چلی گئی تھی بالکل۔ اصل میں دیکھیں، ہم اگر قرآن و حدیث کی طرف جائیں اور انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ کتاب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بالکل اپنی اولاد تک راہ خدا میں قربان کر دی، بالکل ایسا، اور صرف ایک چیز مقصود تھی، ایک چیز حاصل کرنی تھی، وہ اللہ رب العزت کی رضا، اس رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا و مافیہ کی ساری نعمتیں راہ خدا میں قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال میں دوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر پیغمبر، وہ برگزیدہ نبی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خلیل کا لقب اور مقام عطا فرمایا۔ یہ مقام خلت، خلیل کے مقام پر پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہ مقام و مرتبہ جو انہیں عطا کیا گیا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی عطا فرمائی، انہوں نے اپنے مال کی قربانی عطا فرمائی، انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی عطا فرمائی۔ اولاد کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں کہ رب ذوالجلال نے پھر یہ ساری کی ساری قربانیاں اس قدر پسند فرمائی کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو حکم فرما دیا کہ جس طرح میرے خلیل نے راہ خدا میں اپنے لخت جگر کی قربانی فرما کر مجھے راضی کیا، تم اپنے مال میں سے جانور خرید کے ہر سال قربانی کر کے میری رضا حاصل کرو۔ تو یہ رب ذوالجلال پھر مثال بنا دیتا ہے۔ وہ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی قیمتی ترین شے راہ خدا میں قربان نہ کر دو۔ جب تک وہ شے تم قربان نہیں کرو گے تم بھلائی کو پہنچ نہیں سکتے۔ اب جو قیمتی ترین شے ہماری ہے اس کو تو ہم دل سے لگا کے بیٹھے ہیں، اس کو تو ہم دل سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ رب فرماتا ہے دل سے جدا کر کے قربان کرو، اسے راہ خدا میں قربان کرو۔ الہی اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا ہے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تم یہ کرو گے، خرچ کرو گے تو تم بھلائی کو پہنچ جاؤ گے، اور بھلائی کو پہنچنا کیا ہے؟ رب کی رضا بندے کو مل جائے گی، اور جب رب کی رضا ملے گی تو سمجھ لیں کہ دنیا و ما فیہا اور آخرت ساری چیزیں آپ کو اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا۔ ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں، اور اب میں درخواست کروں گی راحت گاوا سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، اور اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی،
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آج جو ہمارا موضوع ہے عقیدہ نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے عقیدہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی طرف ہم آئیں گے۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں سب سے پہلے تو انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر رب ذوالجلال کا اس قدر کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمانوں کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تاجدار ختم نبوت ہیں، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں، ان کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جو اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا کہ اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ ہمیں بن مانگے یہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ اور اس نعمت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، الہی مجھے اپنے جلوے دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرا کلام تو میں سنتا ہوں، تجھ سے ہم کلام کا شرف تو میں حاصل کرتا ہوں، تیرا کلام اتنا پیارا ہے، تیرا جمال کتنا پیارا ہوگا، الہی اپنا جمال دکھا مجھے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے اگر دیکھے تو صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے نگاہ مصطفیٰ دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی باری تعالیٰ ٹھیک ہے، نگاہ مصطفیٰ اگر تیرا دیدار کر سکتی ہے تو باری تعالیٰ ایسا کر کہ تو مجھے اس نبی کی امت میں شمار فرما لے۔ تو وہ نبی ہو کر، وہ رسول ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما، اور ہمیں بن مانگے اللہ رب العزت نے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ کتنی بڑی نعمت۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا، بحیثیت مسلمان، ضروریات دین کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں کہ جن کو ہمیں پیش نظر رکھ کے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور پختہ رہنا ضروری ہے۔ وہ ضروریات دین ہیں۔ وہ ضروریات دین کون سے ہیں؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نام کے تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بھائی مسلمان ہیں، آپ کی کیا مطلب جو اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمان پیدا فرمایا، آپ کے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے اوپر آپ کو سختی کے ساتھ کاربند رہنا ضروری ہے؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان کو بحیثیت مسلمان کاربند رہنا سختی کے ساتھ ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ وحدہ لا شریک، وہ ایک ہے، اس چیز کو ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی عبادت کی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کو اکیلا مانتے ہوئے معاذ اللہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، مفہوم آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہوں کہ رب ارشاد فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بے شک۔ اس کے بعد پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے وہ اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حشر اور نشر یعنی قیامت کے روز جو حساب کتاب ہوگا اس کے اوپر ایمان لانا، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان لانا، اور پھر
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ان کے اوپر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہیں. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر تمام علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اس میں سے کسی ایک بات پر بھی کوئی شخص اگر انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. انہی ضروریات دین میں سے ایک چیز ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا اور اس دنیا میں آنا اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آتے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو جانا یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اگر وہ ہیں تو وہ خاتم النبیین ہیں، وہ نبوت کا اختتام کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے آپ نبی تو ہیں لیکن خاتم النبیین نہیں ہیں، اس شخص نے گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا انکار کیا. اور جس شخص نے قرآن کے ایک حرف تو کیا ایک زبر زیر پیش کا انکار کر دیا جو اللہ کی آسمانی کتاب ہے وہ شخص دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانا اور اس دنیا سے پردہ فرما جانا، ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. اور اس پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک خدا ماننا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے دائرہ اسلام میں صحیح معنوں میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. داخل ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بڑی سیریس بھی، نازک بھی اور بڑی سخت ابھی جو معاملات آپ نے کہا، قرآن کریم کی بھی بات کی آپ نے ساتھ ساتھ کہ اس میں بھی اگر کوئی لفظوں کا زیر زبر پیش کا ایک اس طرح کا کوئی ہیر پھیر ہو جائے تو وہ بھی بڑا ایگزیکٹلی بالکل بہت لوگ ہلکا لیتے ہیں. نہیں دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اگر دیکھا جائے نا کہ یہ ہے کیا چیز تو پھر ہلکا لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک اللہ رب العزت کا کلام ہے. ہم جلدی میں بول تو دیتے ہیں اللہ کا کلام. اب اس کو اگر دیکھا جائے اللہ کا کلام کیا ہے، وہ رب ہے، وہ کائنات ہے، وہ خالق کائنات، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب نے جو بات ارشاد فرما دی وہ پتھر پر لکیر ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، رب کا بیان کیا ہوا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن جسے ہم نے نازل فرمایا، وہ رب فرماتا ہے بے شک ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس رب نے حفاظت فرمایا. اچھا، اس کے پیچھے فارمولہ یہی ہے، کہتے ہیں نا کہ قرآن کی زبر زیر پیش کے اوپر بھی اگر کسی نے ایمان نہیں رکھا دائرہ اسلام سے خارج، اس کے پیچھے یہ آیت کریمہ ہے. رب ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کچھ باتیں ایسی سنی، تو گویا کہ ہم نے براہ راست رب ذوالجلال کی حفاظت کے اوپر ہم نے انگلی اٹھائی ہے. گویا کہ رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ حفاظت نہیں کر سکتا معاذ اللہ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے اوپر براہ راست انگلی اٹھائی، حالانکہ وہ خالق کائنات، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تو جو کچھ فرما دے کن فیکن، فرما دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس رب ذوالجلال کی قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وہ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والی ذات میں ہوں اور ہم کہیں کہ معاذ اللہ الہی تو حفاظت نہیں کر سکتا، تو بندہ تو گویا کہ اپنے رب کو جھٹلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اور اس کی مثال اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید جیسا عظیم معجزہ کتاب کی صورت میں عطا فرمایا، اور 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. آج تک من و عن جس طرح سے قرآن نازل کیا گیا
ویسا ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتب کو اٹھا لیجئے، توریت کو اٹھا لیجئے، زبور کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، انجیل کو دیکھ لیجئے، وہ جس طرح سے نازل ہوئی تھی ویسی آج موجود نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو دے دیا تھا کہ تم حفاظت کرو، انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کی اور آج اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ اللہ رب العزت نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے مبعوث فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بعثت رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، تو رب نے ارشاد فرمایا اسے میں نازل تو کر رہا ہوں لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے لیا تو پھر ایک پیاری بات دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے انسانوں کے دل کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، انسانوں کے دل کو منتخب فرمایا، اور اس دل کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور رکھی کہ وہ رب ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن بہت بڑی شے ہے۔ وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا تھا، وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ باری تعالیٰ پہاڑ کے اوپر اس قرآن کو تو نازل کرے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور تو نے انسان کے دل کو منتخب فرمایا کہ پورے کے پورے قرآن کو وہ زبانی یاد کر لے، یاد کر لیتے۔ تو یہ کتنا بڑا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ انسان کو عطا فرمایا اور اس کے دل کو منتخب فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید تحریری صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر اگر کوئی رد و بدل کر بھی دے، اول تو کوئی ایسی جسارت کر نہیں سکتا، لیکن کوئی اگر اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کرے تو جو حافظ قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن وہ فوراً پکڑ لے گا، وہ کہے گا نہیں ہم نے جیسا حفظ کیا اس میں اور اس میں فرق ہے، اور کب سے چلے آ رہے ہیں حافظ بالکل ایگزیکٹلی۔ آپ دنیا کی کتابوں کو دیکھیں، آپ نے کوئی کتاب اگر پڑھی ہوگی تو اس کے اندر اگر کوئی رد و بدل کر کے آپ کے سامنے رکھ دے تو ہم اس کو اگر پڑھیں گے تو شش و پنج میں مبتلا ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے شاید ہم نے غلط پڑھا ہو، واقعی ایسا لکھا ہو، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ نے زبانی یاد کر لیا، اس میں اگر کسی نے معاذ اللہ رد و بدل کیا تو ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا نہیں اس کے اندر رد و بدل ہوا ہے، حقیقت وہ ہے جو رب نے ہمارے دل کے اوپر نقش فرما دیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز صرف اس وجہ سے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جس چیز کا ذمہ لے لے دنیا پوری کی پوری جمع ہو جائے اس کو تبدیل کرنے پر نہیں کر سکتی، اور یہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا اس وقت یہ دورہ تھا کہ عرب کے اندر بڑے بڑے فصحاء تھے، فصیح و بلیغ قسم کے لوگ گفتگو کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا نا تو وہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے دبا کر بیٹھ گئے کہ ہم تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم جیسا کلام کسی کو نہیں آتا، لیکن یہ جو قرآن نازل ہوا اس نے تو ہماری زبانیں بند کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی بات کے اندر شک میں مبتلا ہو کہ یہ گویا کہ معاذ اللہ انسان کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہو، فصحاء عرب ہو، تم اپنے آپ کو، اور واقعتاً ان کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے اپنی گفتگو سے وہ آگ لگا دیا کرتے تھے، جنگوں کے اندر جب وہ اشعار پڑھا کرتے اپنے اشعار کے ذریعے ایسا جذبہ پیدا کرتے لوگ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے۔ ایسے موقع پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب نازل فرمایا، نازل فرما کر پھر چیلنج فرمایا کہ اے قریش کے بڑے بڑے رئیس، تم اپنے آپ کو بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کہتے ہو، قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ پھر رب ذوالجلال نے جب دیکھا کہ صورت نہیں بنا کر لائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کو تھوڑا سا کم کیا۔ رب نے ارشاد فرمایا صورت تو بہت دور کی بات ہے، تم ایسا کرو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج موجود ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید جیسی کوئی ایک صورت تو بہت دور کی بات، کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکتا۔
یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے۔ جب کوئی اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا تو اس کے اندر رد و بدل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور یہ ہم مسلمانوں کو اپنا سینہ فخر سے چوڑا کرنا چاہیے کہ اس کی حفاظت ہمیں نہیں کرنی پڑ رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہمیں تو صرف اسے پڑھنا ہے، پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، ہم نے صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کو گھر میں سجا لیا ہے اور میت کے وقت ہم اس کو پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روئے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو ہی حالتیں ہیں اس کی، یا تو وہ خشک ہے یا تر ہے۔ رب ارشاد فرماتے ہیں خشک اور تر میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن میں موجود نہ رکھا ہو، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اگر کوئی اس پر تحقیق کرے، دنیا کے اندر جتنی ترقیاں ہیں ساری کے ساری ترقیوں کا نچوڑ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو پڑھیں تو صحیح، ہم اس پر تحقیق تو کریں۔ ہم نے صرف ثواب کے حصول کے لیے صرف قرآن مجید فرقان حمید کو محدود کر دیا ہے، جو کہ سراسر گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ناانصافی ہے، ہمارے اپنے ذات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اپنے ساتھ ہے جس مقصد کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، کاش وہ مقصد ہم حاصل کر لیں، پھر دیکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی عروج اور ترقی، پھر لوگ ہماری تقلید کریں گے، لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے کہ مسلمانوں کا عروج دیکھیں۔ جب تک ہم نے قرآن و حدیث کو اپنا کے رکھا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج تھا۔ جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ دیکھا نہیں کوئی آپ سا، دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی اہمیت کی طرف تھوڑا سا بیان دیجیے۔ جی، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اللہ رب العزت نے اس نہج پر فرمائی، اس بنا پر فرمائی کہ اس دنیا کو جب پیدا کرنا مقصود ہوا تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ رب ہے، حدیث قدسی ہے، وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا،
اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی میں چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ اب جب نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا تو پھر ہم اگر اس دنیا کی تاریخ دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نور مصطفیٰ موجود ہے۔ نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے اپنے نور سے تخلیق فرما دیا رب نے، اور پھر اس نور سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، سورج اور چاند ستارے پیدا فرمائے، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مبعوث فرمایا تو اسی نور مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی کے اندر رکھ دیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوتے رہے وقتاً فوقتاً، ہر نبی نے آ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی قوم کو بتایا کہ میں تو آ گیا ہوں لیکن میرے بعد ایک نبی آئے گا، اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تو تم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، تم نے اس کی فوج کے اندر شامل ہو جانا ہے، تم نے اس کے چاہنے والوں میں شامل ہو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے بعد اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، مبعوث فرما کر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد پھر قیامت کا انتظار ہے۔ جب تک نبی آتے رہے اس دنیا میں اس وقت تک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ ایک آخری نبی تشریف لے کر آئے گا، جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک 30 کذاب جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آئیں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا کہ وہ جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں نبوت کا اختتام کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا تو فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانے کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب ارشاد فرماتا ہے میں اس دنیا کو ہی نہ بناتا۔ وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے آپ کو ظاہر ہی نہ کرتا، میں فرشتے نہ بناتا، میں یہ چرند پرند حجر شجر یہ کچھ نہ بناتا، میں زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود تھا تو میں نے یہ پوری دنیا سجائی، میں نے پوری کائنات سجائی، اور یہ کائنات سجائی تیرے خاطر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اسی چیز کو شاعری کے اندر، نعتیہ کلام کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں سمویا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے سجایا ہے یہ آپ کے لیے سجایا ہے، ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو ہمیں پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پیدا نہ کرتا اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیدا نہ کرتا۔ آپ کو قیامت کے دن رب ذوالجلال اٹھائے گا، شفاعت کا علم آپ کو عطا فرمائے گا، تو قیامت کے دن ہم بھی پھر وہاں موجود ہوں گے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ سجائی جاتی، یہ چرند پرند یہ شجر یہ حجر کچھ نہ ہوتے، یہ سورج یہ چاند ستارے کچھ نہ ہوتے۔ اس رب نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو یہ پوری دنیا سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اب چونکہ اجازت کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم چاہیں گے جاتے جاتے آپ ایک پیغام دے دیں۔ جی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق چونکہ آج پروگرام کے اندر ذکر چل رہا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنے دل کے اندر
جگہ دینا یہ عین ایمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اس دنیا کے اندر تو میری ذات سے کرنی ہے۔ جب میری ذات سے محبت کرو گے تو میں اللہ رب العزت کا دروازہ دکھاؤں گا، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جانے والا راستہ دکھاؤں گا، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، مگر بریک پہ جانے سے پہلے درخواست کریں گے راحت گاوا سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے